अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सलीम मदरीस के भी दो बेटे जवान थे। एक की उम्र 17 साल और दूसरे की 21 साल थी। कहा नहीं जा सकता कि वो भी लज़्ज़त परस्ती के उस तूफ़ान की लपेट में आ गए थे या नहीं जो सलीबी तकरीबकार कहरा में लाए थे। अलबत्ता यह सबूत बाद में मिला है कि बड़े बेटे के दरपर्दा ताल्लुकात एक जवान और खूबसूरत लड़की के साथ थे। ये लड़की अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करती थी और बेपर्दा रहती थी। किसी बड़े ख़ानदान की लड़की थी। उनकी मुलाकातें खुफिया होती थीं। जिस रोज़ अरसलान ने इदरीस से कहा था कि तुम्हारे दो बेटे जवान हैं, उससे अगले रोज़ उस लड़की ने इदरीस के बड़े बेटे से कहा कि एक नौजवान उसे बहुत परेशान करता है। वो जिधर जाती है उसका पीछा करता है और उसे अगवा की धमकियां भी देता है। उस बड़े बेटे ने लड़की से पूछा कि नौजवान कौन है, तो लड़की ने ना बताया। बात गोल कर गई। कहने लगी कि उसने ज़्यादा परेशान किया तो उसे बता देगी। उसने जिस शाम बड़े बेटे से यह शिकायत की, उससे अगले ही रोज़ उसने इदरीस के छोटे बेटे को, जिसकी उम्र 17 साल थी, अपने जाल में फांस लिया और ऐसी वालहाना और बेताबाना मोहब्बत का इजहार ज़बानी और अमली तौर पर किया कि लड़का अपना आप उसके हवाले कर बैठा। दो दरपर्दा मुलाकातों के बाद उसने उसे भी बताया कि एक नौजवान उसे बहुत परेशान करता है और उसे अगवा की धमकियां देता है। लड़के का खून जोश में आ गया। उसने पूछा कि वह कौन है, तो लड़की ने कहा कि अगर उसने ज़्यादा परेशान किया तो बताऊंगी। उसी शाम वो उस लड़के के बड़े भाई से मिली और उसे कहा कि वो नौजवान मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। वो तुम्हारे मुताल्लिक कहता है कि उसे मैं ऐसे तरीके से कत्ल करूंगा कि किसी को पता नहीं चल सकेगा। लड़की ने कहा, तुम खंजर अपने पास रखा करो। दूसरी शाम मुलाकात में उसने छोटे भाई को इसी तरह मुश्तइल किया और उसे कहा कि वो खंजर अपने पास रखा करे। चुनाचे दोनों भाई इस हकीकत से बेखबर कि वो एक ही लड़की के जाल में फंसे हुए हैं, खंजर अपने पास रखने लगे। लड़की दोनों से अलग अलग मिलती रही। सिर्फ 5 दिनों में लड़की ने दोनों भाइयों को पहले हैवान फिर दरिंदा बना दिया। उस शाम उसने बड़े भाई को शहर से ज़रा बाहर एक अंधेरी जगह मिलने को कहा। छोटे भाई को भी उसने वही वक्त और वही जगह बताई और दोनों से यह भी कहा कि वो नौजवान जो मुझे परेशान किया करता है, आज कह गया है कि शाम को जहाँ भी जाओगी मुझे वहाँ पाओगी। मैं तुम्हारे चाहने वाले को तुम्हारे सामने कत्ल करूँगा। लड़की ने कहा, मैंने उसे कहा है कि अगर तुम इतने दिलेर हो तो शाम को उस जगह आ जाना। अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। दोनों भाई खूनरेज मर कर लड़ने के लिए तैयार हो गए। शाम को बड़ा भाई खंजर लिए उस जगह पहुंच गया जो उस लड़की ने बताई थी। उसने ऐसी उस्तादी का मुजाहरा किया कि जगह अंधेरी का मुंतखब किया और यह भी ख्याल रखा कि दोनों भाई उसके पहुंचने से पहले ही इकट्ठे होकर एक दूसरे को पहचान ना लें। वो वहां पहुंची तो बड़े भाई को वहां मौजूद पाया। उसे बताया कि वो नौजवान मेरे पीछे आ रहा है। बड़े भाई ने खंजर निकाल लिया और फौरन बाद ही छोटा भाई आ गया। लड़की ने बड़े भाई से कहा कि वो आ गया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि खून खराबा हो। मैं उसे कहती हूँ कि वो चला जाए। यह कहकर वो छोटे भाई के पास गई और उसे कहा कि वो पहले से मौजूद है और उसके हाथ में खंजर है। छोटे भाई की अकल पर जवानी का ताज़ा खून सवार था। उसने खंजर निकाला और अंधेरे में अपने भाई की तरफ दौड़ा। बड़े भाई ने हमलावर को इतनी तेज़ी से आते देखा तो वो भी तेज़ी से आगे बढ़ा। भाइयों ने एक दूसरे पर अकाबत के जोश में बड़े गहरे वार किए। वो गिर कर उठे और एक दूसरे को लहूलुहान करते रहे। लड़की उन्हें भड़काती रही। अली बिन सुफियान के शोबे के आदमी रात को गश्त पर रहते थे। इत्तफाक से एक घुड़सवार गश्त पर उधर आ निकला। लड़की भाग उठी। घुड़सवार ने उसे दूर न जाने दिया और पकड़कर वापस ले गया। वहां दोनों भाई जमीन पर पड़े थे, आखिरी सांसें ले रहे थे। लड़की ने उनसे लाताल्लुकी के इजहार की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे ना छोड़ा। लड़की के दिए हुए लालच को भी उसने कबूल न किया। उसने पुकार पुकार कर गश्ती पहरादारों को बुला लिया। उस वक्त तक दोनों भाई मर चुके थे। लड़की को उसी वक्त अली बिन सुफियान के पास ले गए। लाशें भी लाई गईं। रोशनी में देखा तो दोनों भाई थे। सलीम इदरीस को इतला दी गई। तसव्वुर किया जा सकता है कि अपने जवान बेटों की लाशें देखकर उसका क्या हशर हुआ होगा। लड़की ने उल्टे सीधे बयान दिए, मगर वो इस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रही थी कि वो किसकी बेटी है और कहाँ रहती है। इदरीस बहुत बुरी ज़हनी हालत में था। उसने गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में कहा, इसे शिकंजे में डालो अली, इस तरह ये कुछ नहीं बताएगी। बताने के लिए है ही क्या? लड़की ने भी गुस्से में कहा। बड़े भाई की लाश की तरफ इशारा करके बोली, इसने मुझे बुलाया था, मैं चली गई। ऊपर से छोटा भाई आ गया। दोनों ने खंजर निकाल लिया और लड़ पड़े। मैं डर के मारे भाग उठी और एक घुड़सवार ने मुझे पकड़ लिया।
میں اپنے باپ کا نام اس لیے نہیں بتاتی کہ اس کی بھی رسوائی ہوگی۔ علی بن سفیان کا دماغ حاضر تھا، اسے یاد آ گیا کہ ارسلان اور ادریس کی آپس میں ترش کلامی ہوئی تھی۔ ارسلان اس کی مشتبہ فہرست میں تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ادریس کو آنکھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ لڑکی کوئی بھی ہے، یہ قاتل نہیں، یہ دو جوانوں کو اکیلے قتل نہیں کر سکتی، اس نے سچ بات بتا دی ہے، میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اس نے لڑکی سے کہا، جاؤ تم آزاد ہو، آئندہ کسی کے ساتھ اتنی دور نہ جانا ورنہ قتل ہو جاؤ گی۔ لڑکی بڑی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ علی بن سفیان نے اپنے دو مخبروں سے کہا کہ ان میں سے ایک لڑکی کا راستہ دیکھ کر دوسرے راستے سے ارسلان کے گھر کے بڑے دروازے سے ذرا دور چھپ جائے اور دوسرا ایسے طریقے سے لڑکی کا تعاقب کرے کہ لڑکی کو پتہ نہ چلے اور وہ جہاں بھی جائے فوراً اطلاع دی جائے۔ دونوں آدمی چلے گئے۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور اس کا تعاقب ہو رہا تھا۔ علی بن سفیان کا شک ٹھیک ثابت ہوا۔ لڑکی ارسلان کے گھر چلی گئی، وہاں ایک آدمی موجود تھا، اس نے آ کر اطلاع دی کہ لڑکی اس گھر میں داخل ہوئی ہے۔ جب ادریس کو معلوم ہوا کہ لڑکی کا تعلق ارسلان کے گھر سے ہے تو اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ ارسلان نے اسے کہا تھا کہ تمہارے دو جوان بیٹے ہیں، مگر ادریس یہ اشارہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ ارسلان کی کارستانی ہے۔ دونوں بھائیوں کو اس نے اس عجیب و غریب طریقے سے ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ ادریس نے حاکم الاعلیٰ کو اطلاع دی، پولیس کا سربراہ غیاث بلبیس بھی آ گیا۔ علی بن سفیان کو بھی خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ارسلان کے گھر چھاپا مار کر اسے گھر میں ہی نظر بند کر دیا جائے۔ اب میں سلیم ادریس کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اتنی دلیری سے باتیں کرتا ہوں۔ ارسلان نے اس لڑکی کی کامیابی کی روداد سن کر کہا، میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کو شراب پیش کی اور دونوں کامیابی کا جشن منانے لگے۔ ان کا جشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ بغیر اطلاع کے کوئی اندر آ گیا۔ یہ ادریس تھا۔ ارسلان نے نشے کی حالت میں کہا، اپنے بیٹوں کو قتل کرا کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہونے آئے ہو؟ دربان کہاں ہے؟ یہ شخص میری جنت میں بغیر اجازت کیوں آ گیا ہے؟ اتنے میں شہر کا وہ اعلیٰ حاکم اندر آیا جس کے پاس امیر مصر کے اختیارات تھے۔ اس کے ساتھ غیاث بلبیس اور علی بن سفیان تھے۔ لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ارسلان کے تمام ملازموں اور گھر کے دیگر افراد کو باہر نکال کر اس کے محل جیسے مکان کے اندر اور باہر فوج کا پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے گھر میں ایک تہہ خانہ برآمد ہوا جو بہت ہی وسیع اور گہرا تھا۔ وہاں سے تیر کمانوں اور برچھیوں کے انبار نکلے۔ ایک ڈھیر خنجروں کا تھا، آتش گیر مادہ بھی تھا۔ ایک صندوق میں حشیش اور زہر برآمد ہوئے۔ ایک اور کمرے میں سونے کی اینٹیں اور اشرفیوں کی تھیلیاں برآمد ہوئیں۔ اس نے اپنی پرانی دو بیویوں اور ان کے بچوں کو کہیں اور بھیج رکھا تھا۔ گھر میں 3 لڑکیاں تھیں، تینوں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت تھیں اور تینوں غیر مسلم تھیں۔ رات ہی رات ملازموں کی چھان بین کر لی گئی۔ ان میں سے 3 سلیبیوں کو جاسوس نکلے۔ کیا تم خود بتاؤ گے کہ تمہارے عزائم کیا ہیں؟ حاکم اعلیٰ نے ارسلان سے پوچھا۔ یہ مال و دولت اور اسلحہ کے یہ انبار تمہیں سزائے موت دلانے کے لیے کافی ہیں، پھر سزائے موت دے دو۔ اس نے نشے کی حالت میں کہا، اگر مجھے جان ہی دینی ہے تو خاموشی سے کیوں نہ مر جاؤں۔ خدا کی نگاہ میں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ تم ہمیں اور اس کے نام لیواؤں کو خطروں سے آگاہ کر دو۔ حاکم اعلیٰ نے کہا، مجھے امید ہے کہ اس نیکی کے بدلے خدا تمہارے اتنے گناہ بخش دے گا، تم لوگ تو مجھے نہیں بخشو گے۔ ارسلان نے کہا، سلطان ایوبی اس سے بھی بڑے گناہ بخش دیا کرتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ کے بچنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، آپ بتا دیں کہ یہاں کس قسم کی تخریب کاری ہو رہی ہے، کچھ اور لوگ گرفتار کرا دیں۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، باقی لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ ادریس نے اپنی خنجر نما تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ ارسلان خاموشی سے ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب گیا اور بڑی ہی تیزی سے اس کی میان سے تلوار نکال کر اپنے سینے اور پیٹ کے درمیان رکھی۔ پیشتر اس کے ہاتھ سے تلوار چھینی جاتی۔ اس نے دستے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ وہ اپنے بستر پر گرا۔ دوسرے آدمی تلوار اس کے پیٹ سے نکالنے لگے تو اس نے کہا، رہنے دو، میری 2 باتیں سن لو، مر جاؤں گا تو تلوار نکال لینا۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے دی ہے۔ میں زندہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھے اپنا وفادار دوست سمجھتا تھا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تلوار اپنا کام کر چکی ہے۔ ہوش کرو، مصر سخت خطرے میں ہے۔ مصر میں جو فوج ہے وہ بغاوت کے لیے تیار ہے۔ فوجوں کی رسد کو میں نے ناپید کیا ہے۔ سپاہیوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ صلیبی تخریب کاروں نے فوج میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ محاذوں پر بکرے، اناج اور شراب جا رہی ہے اور وہاں کے سپاہیوں کو مال غنیمت سے مالا مال کر کے عیاشی کرائی جا رہی ہے۔ میرے گروہ میں اچھے عہدوں کے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں بتاؤں گا۔
فاطمی اور فدائی تباہ کاری کی پوری تیاری کر چکے ہیں، تم بغاوت کو روک نہیں سکو گے، نئی فوج لو، حالات تمہارے قابو سے۔ وہ فکرہ مکمل کیے بغیر مر گیا۔ ناظرین، ایک ہی رات میں تقریباً 250 اونٹ مرکزی دفتر کے سامنے لائے گئے۔ ان پر غلہ اور خورد و نوش کا دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ یہ اونٹ 3-4 قافلوں کی صورت میں مختلف جگہوں سے پکڑے گئے تھے۔ اناج وغیرہ کو سرحد سے باہر جانے سے روکنے کے لیے گشتی پارٹیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ان کی پہلی کامیابی تھی۔ ان قافلوں کے ساتھ جو آدمی تھے، انہوں نے شہر کے چند ایک بیوپاریوں کے نام بتائے۔ ان بیوپاریوں نے تمام غلہ اور دیگر سامان زیر زمین کر لیا تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ یہ سامان باہر کے اجنبی تاجروں کے ہاتھ بھیجتے تھے۔ ان آدمیوں نے دیہاتی علاقوں میں بھی چند ایک جگہوں کی نشاندہی کی جہاں سے اجنبی سے تاجر موجود رہتے اور تمام تر رسد اکٹھی کر کے لے جاتے تھے۔ شتر بانوں میں سے بعض نے سرحد کی ایک جگہ بتائی جہاں سے یہ قافلے سوڈان جایا کرتے تھے۔ وہاں ایک سرحدی دستہ موجود تھا۔ انکشاف ہوا کہ دستے کا کمانڈر دشمن سے باقاعدہ معاوضہ یا رشوت لیتا اور قافلے گزار دیتا تھا۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ یہ تمام ارسلان کی زیر کمان ہو رہا تھا۔ یہ ان سینکڑوں میں سے چند ایک واقعات ہیں جو سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ ادریس اور دیگر اعلیٰ حکام نے ارسلان کی غداری اور ادریس کے بیٹوں کی موت اور دیگر واقعات پر غور کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیا۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے یہ مشورہ پیش کیا کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں رہے، پیشتر اس کے کہ مصر میں بغاوت ہو جائے یا فاطمی اور فدائیوں کے ہاتھوں کوئی اعلیٰ شخصیت قتل ہو جائے۔ سلطان ایوبی کو مکمل حالات سے آگاہ کر دیا جائے اور انہیں مشورہ دیا جائے کہ ممکن ہو سکے تو وہ کرک کا محاصرہ اپنے نائبین کے سپرد کر کے قاہرہ آ جائیں۔ ایک قاصد کو تو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا مگر اسے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھیں۔ اب سنگین وارداتیں ہو گئیں تو اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ علی بن سفیان محاذ پر سلطان ایوبی کے پاس جائے۔ کرک کے محاصرے کو 2 مہینے گزر گئے تھے مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ صلیبیوں نے دفاع کے غیر معمولی انتظامات کر رکھے تھے۔ ایک انتظام یہ تھا کہ شہر میں سامان خورد و نوش کا ذخیرہ کافی تھا۔ ایک جاسوس نے اندر سے تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر باہر پھینکا تھا جس میں تحریر تھا کہ اندر خوراک کی کمی نہیں۔ مسلمان باشندوں پر اتنی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں کہ ان کے گھروں کی دیواریں بھی ان کے خلاف مخبری اور جاسوسی کرتی تھیں، اس لیے اندر تخریب کاری نہیں ہو رہی تھی ورنہ خوراک کا ذخیرہ تباہ کر دیا جاتا۔ شہر میں سلطان ایوبی کے جاسوسوں کی بھی کمی تھی۔ وہ کبھی کبھی رات کے وقت تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر اور موقع محل دیکھ کر باہر کو تیر چلا دیتے تھے۔ فوجوں کو حکم تھا کہ ایسا تیر نظر آئے تو وہ اپنے کمانڈر تک پہنچا دیں۔ صلیبیوں نے محاصرہ توڑنے کی کوششیں ترک کر دی تھیں۔ وہ سلطان ایوبی کی طاقت ظاہر کرتے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی ان کی چال سمجھ گیا تھا، اس کے جواب میں اس نے بھی اپنا طریقہ بدل دیا تھا۔ صلیبیوں کی یہ کوشش ناکام ہو چکی تھی کہ انہوں نے باہر سے حملہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی اس حملے کے لیے تیار تھا۔ اس نے نہایت اچھی چال سے اس فوج کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس فوج کو گھیرے میں آئے ہوئے 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ گھیرے میں آئی ہوئی فوج گھیرا توڑنے کے لیے ہر طرف حملے کرتی تھی۔ سلطان ایوبی اس کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا، البتہ گھیرا کئی میلوں پر پھیل گیا تھا۔ صلیبی سپاہیوں میں بددلی پیدا ہو گئی تھی، انہیں غذا بہت کم ملتی تھی اور پانی کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ رات کو سلطان ایوبی کے چھاپہ مار گروہ ان پر شب خون مارتے اور نقصان کرتے رہتے تھے۔ 1.5 ماہ میں یہ فوج آدھی رہ گئی تھی، ان کے جانوروں میں بھی دم نہیں رہا تھا۔ صلیبی حکمران ریمانڈ جو اس فوج کا کمانڈر تھا سخت پریشانی کے عالم میں انتظار کر رہا تھا کہ صلیبی حملہ کر کے اسے سلطان ایوبی سے چھڑائیں گے، مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا۔ سلطان ایوبی چاہتا تو چاروں طرف سے حملہ کر کے اس فوج کو شکست دے سکتا تھا، لیکن اس سے اپنا جانی نقصان بھی ہونا لازمی تھا اور جنگ کا پاسا پلٹ جانے کا خطرہ بھی تھا۔ سلطان ایوبی اپنی طاقت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ صلیبیوں کو آہستہ آہستہ مار رہا تھا۔ اسے یہ نقصان ضرور ہو رہا تھا کہ اس کی فوج کا تیسرا حصہ اس صلیبی فوج کو گھیرے میں رکھنے میں الجھ گیا تھا۔ اسے وہ شہر کے محاصرے کی کامیابی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس ابھی ریزرو دستے موجود تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ قلعہ توڑنے کے لیے وہ انہیں استعمال کرے۔ وہ اب محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس دور میں محاصرے عموماً طویل ہوا کرتے تھے، ایک شہر کو 2 سال تک بھی محاصرے میں رکھا گیا ہے۔ 6-7 ماہ کا محاصرہ طویل نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن سلطان ایوبی محاصرے کو طول دینے کا قائل نہیں تھا۔ سلطان ایوبی عرب کی سرزمین سے صلیبیوں کو نکالنا چاہتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ سرزمین اسلام کا سر چشمہ ہے جو ساری دنیا کو سیراب کرے گا، اور وہ اپنی عمر کو بہت کم سمجھا کرتا تھا۔ یہ الفاظ اس نے بارہا کہے تھے کہ میں یہ کام اپنی مختصر سی عمر میں پورا کر دینا چاہتا ہوں۔
ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان عمرا اس مقدس خطے کو صلیبیوں کے ہاتھ بیچتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک رات وہ اپنے خیمے میں گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے یہاں تک سوچا تھا کہ قلعے کے ارد گرد اتنی فراخ سرنگیں کھدوائی جائیں جن میں پیادہ سپاہی گزر سکیں۔ کچھ اور طریقے بھی اس کے ذہن میں آئے۔ وہ اب چند دنوں میں کرک پر قبضہ کر لینا چاہتا تھا۔ اس کفیت میں علی بن سفیان اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سلطان ایوبی خوش نہیں ہوا، کیونکہ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ مصر کے حالات خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ چہرے پر تشویش کے آثار لیے سلطان ایوبی علی بن سفیان سے بغل گیر ہو کر ملا اور کہا کہ تم میرے لیے یقیناً کوئی خوشخبری نہیں لائے، بظاہر خیریت ہے۔ علی بن سفیان نے کہا مگر خوشخبری والی بات بھی کوئی نہیں۔ اس نے مصر کے حالات اور واقعات سنانے شروع کر دیے۔ علی بن سفیان نے تقی الدین کی غلطیوں اور سلطان ایوبی کی بھی ایک دو غلطیوں کا کھل کر ذکر کیا۔ ارسلان کی غداری کا قصہ اور ادریس کے جوان بیٹوں کی موت کا حادثہ سن کر سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اگر ارسلان مر نہ چکا ہوتا تو سلطان ایوبی کبھی یقین نہ کرتا کہ اس کا یہ حاکم جسے وہ اپنا وفادار سمجھتا ہے غداری کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی دو دوست اس سے غداری کر چکے تھے۔ اگر ارسلان ذرا سی دیر اور زندہ رہتا تو باقی راز بھی بے نقاب کر دیتا۔ علی بن سفیان نے کہا اس کے آخری فکرے سے جو موت نے پورا نہ ہونے دیا، صاف ثبوت ملتا ہے کہ مصر میں بغاوت ہونے والی ہے۔ مصر میں ہماری جو فوج ہے اسے ذہنی لحاظ سے پس کر دیا گیا ہے۔ میری جاسوسی بتاتی ہے کہ کماندار تک غلط فہمی اور بے اطمینانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ فوج کے لیے غلے اور گوشت کی قلت پیدا کر کے یہ بے بنیاد بات پھیلا دی گئی ہے کہ تمام تر رسد محاذوں پر بھیجی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ فوج کا مال حاکم بیچ کر کھا رہے ہیں۔ دشمن کی سازش پوری طرح کامیاب ہے۔ دشمن کی سازش اسی ملک میں کامیاب ہوتی ہے جہاں کے چند ایک افراد دشمن کا ساتھ دینے پر اتر آتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا اگر ہمارے اپنے بھائی دشمن کا اعلی کار بن جائیں تو ہم دشمن کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں جس طرح اللہ کے ان شیروں کے جذبے کے زور پر اور ان کی جانیں قربان کر کے صلیبیوں کو میدان جنگ میں ناکوں چنے چبوا رہا ہوں، اسی طرح میرے حاکم بھی پکے مسلمان ہوتے تو آج قبلہ اول آزاد ہوتا اور ہماری اذانیں یورپ کے کلیساؤں میں گونج رہی ہوتی ہیں، مگر میں مصر میں قید ہو کے رہ گیا ہوں۔ میرے جذبے اور میرا عزم زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں۔ اس نے کچھ دیر گہری سوچ اور خاموشی کے بعد کہا مجھے سب سے پہلے ان غداروں کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ قوم کو دیمک کی طرح کھاتے رہیں گے۔ میں یہ مشورہ لے کر آیا ہوں کہ اگر محاذ آپ کو اجازت دے تو مصر چلیے۔ میں حقائق سے چشم پوشی نہیں کر سکتا علی، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن میں یہ اظہار کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ میرے ہاتھوں سے صلیبیوں کی گردن اور فلسطین چھڑانے والے میرے بھائی ہیں۔ علی بن سفیان اگر میں نے غداروں اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے والے مسلمانوں کو ابھی ختم نہ کیا تو یہ کبھی ختم نہ ہوں گے، اور ہماری تاریخ کو یہ گروہ ہمیشہ شرمسار کرتا رہے گا۔ قوم میں ہر دور میں یہ گروہ موجود رہے گا جو دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کر کے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرتا رہے گا۔ اس نے پوچھا کہ سوڈان کے محاذ کی کیا خبر ہے؟ میں نے تقی الدین کو پیغام بھیج دیا ہے کہ اس محاذ کو سمیٹنا شروع کر دو۔ مصر میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا اور کسی کو معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سلطان ایوبی نے کہا اس نے دربان کو بلایا اور کہا کاتب کو فوراً بلا لو۔ کاتب کاغذ اور قلم دان لے کر آیا تو سلطان ایوبی نے کہا کہ لکھو قابل صد احترام نور الدین زنگی۔ ناظرین وہ قاصد بڑا ہی تیز رفتار تھا جس نے سلطان ایوبی کا پیغام اگلی رات کے آخری پہر بغداد میں نور الدین زنگی تک پہنچا دیا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا تھا کہ راستے میں ہر چوکی پر اسے تازہ دم گھوڑا مل جائے گا، لیکن وہ گھوڑا صرف تبدیل کرے، خود آرام اور کھانے کے لیے نہ رکے۔ کہیں بھی گھوڑا آہستہ آہستہ نہ چلے۔ اگر رات کو نور الدین زنگی کے پاس پہنچے تو دربان سے کہہ دے کہ انہیں جگا دے۔ اگر زنگی خفگی کا اظہار کرے تو کہہ دینا کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ ہم سب جاگ رہے ہیں۔ قاصد جب نور الدین زنگی کے دروازے پر پہنچا تو محافظ دستے نے اسے روک دیا اور کہا کہ پیغام صبح دیا جائے گا۔ قاصد نے گھوڑے تو کئی بدلے تھے مگر کہیں پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ تھکن، بھوک، پیاس اور 2 راتوں کی بیداری سے وہ لاش بن گیا تھا۔ زبان پیاس سے اکڑ گئی تھی، وہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اس نے اشاروں میں بتایا کہ پیغام بہت ضروری ہے۔ نور الدین زنگی نے بھی سلطان ایوبی کی طرح اپنے خصوصی عملے، دربان اور اپنے باڈی گارڈز کے کمانڈر کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی ضروری بات یا پیغام ہو تو اس کی نیند اور آرام کی پرواہ نہ کی جائے۔ قاصد کی حالت دیکھ کر باڈی گارڈز نے اندر جا کر نور الدین زنگی کی خوابگاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آ گیا اور پیغام اور قاصد کو ملاقات کے کمرے میں لے گیا۔ قاصد کمرے میں داخل ہوتے ہی گر پڑا۔ زنگی نے اپنے ملازموں کو بلایا
اور قاصد کی دیکھ بھال کرنے کو کہا۔ اس نے پیغام پڑھنا شروع کیا۔ سلطان ایوبی نے لکھا تھا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میرا پیغام آپ کو خوش نہیں کرے گا۔ آپ کے لیے خوشی اور اطمینان کی بات صرف یہ ہے کہ میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر رہا ہوں۔ آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو تمام حالات سناؤں گا۔ میں نے کروں کو محاصرے میں لے رکھا ہے، ابھی کامیابی نہیں ہوئی۔ اتنی کامیابی حاصل کر چکا ہوں کہ صلیبیوں کی ایک فوج نے شہر ایمان کی سرکردگی میں بحر سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے محفوظہ سے اسے گھیرے میں لے لیا ہے، اب تک اس کی آدھی فوج ختم کر چکا ہوں۔ بھوکے صلیبی اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو کھا رہے ہیں جو انہیں اتنی دور سے یہاں لائے تھے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ ریمانڈ کو زندہ پکڑ لوں، مگر کرک کا محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ صلیبیوں کا دماغ اور طریقہ جنگ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میں محاصرے کو کامیاب کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ میرے جاں باز مجاہد کلا توڑ لیں گے۔ وہ جس جذبے سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کو حیران کر دے گا، مگر سوڈان میں میرا بھائی تقی الدین ناکام ہو گیا ہے۔ اس کی غلطی کہ اس نے اجنبی صحرا میں جا کر فوج کو پھیلا دیا ہے۔ وہ مدد مانگ رہا ہے، میں نے اسے محاذ سمیٹنے اور واپس آنے کو کہہ دیا ہے۔ مصر سے آئی ہوئی خبریں اچھی نہیں۔ غداروں اور ایمان فروشوں نے دشمن کا اعلی کار بن کر مصر میں بغاوت اور صلیبی الغار کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ علی بن سفیان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ خود میرے پاس آیا ہے۔ میں اس کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ میں مصر چلا جاؤں۔ محترم، میں کرک کا محاصرہ اٹھا نہیں سکتا، ورنہ صلیبی کہیں گے کہ صلاح الدین بھی پسپا ہو سکتا ہے۔ دشمن کی گردن میرے ہاتھ میں ہے، آئیے اور یہ گردن اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اپنی فوج ساتھ لیں۔ میں اپنی فوج مصر لے جاؤں گا، ورنہ مصر بغاوت کا شکار ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ میرے دوسرے پیغام کا انتظار نہیں کریں گے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔